अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है कशकोल, और आज हम आपके सामने इसका 10वां हिस्सा बयान करेंगे। और इस 10वें हिस्से की पहली कहानी का उन्वान है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़लाल। जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को खुलकर ऐलान नबूवत का हुक्म दिया तो आप मुशरिकीन के बुतों की तहक़ीर करने लगे। आप जहाँ भी जाते, जिस शख्स से भी मुलाकात करते, इसके सामने बुतों की तौहीन और तज़लील ज़रूर करते थे। जब कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तर्ज़ अमल को देखा तो वो अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा, अबू तालिब, अपने भतीजे को हमसे बाज रखो। वो हमारे नज़रियात की तौहीन करता है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, इसने हमारे जवानों को बिगाड़ दिया है और हमारी जमात में तफरीक पैदा कर दी है। अबू तालिब ने आपको बुलाया और उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, लोग मेरे पास आए हैं और वो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उनके खुदाओं को कुछ ना कहें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मुझ में अपने परवरदिगार के हुक्म की मुखालफत की ताकत नहीं है। कुरैश को यकीन हो गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नज़रियात के प्रचार से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं हैं और वो अपने दीन पर मजबूती से कायम हैं। तो उन्होंने दोबारा इज्तिमा किया और अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा, अबू तालिब, अगर आपका भतीजा गुर्बत और अफलास की वजह से ये सब कुछ कर रहा है तो हम उसके लिए इतना माल जमा कर देते हैं कि वो सबसे बड़ा दौलतमंद बच जाएगा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हज़रत को बुलाया और कुरैश की ये पेशकश इनके सामने दोहराई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा, चचा जान, मुझे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे कहें कि मेरी पैरवी इख्तियार कर लें। मैं इनसे वादा करता हूँ कि दुनिया में भी बादशाह होंगे और आखिरत में भी बादशाह होंगे और तमाम अरब और अजम पर इनकी हुकूमत होगी। कुरैश एक मरतबा फिर अबू तालिब के पास आए और इनसे कहा, आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है और आप इससे कहें कि वो हमारे बुतों को कुछ ना कहे और खुदाए वाहिद की दावत ना दे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को उनका ये पैगाम दिया और उनसे इनकी राय तलब की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख कर मुझसे ये मुतालबा करें कि मैं इस बात को छोड़ दूं तो भी मैं ना छोड़ूंगा, यहाँ तक कि या तो अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा या फिर मैं इस राह में मारा जाऊंगा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब रसूल खुदा का ये इस्तक़लाल और आपका ये अज़्म मुसम्मम देखा तो उन्होंने कहा, भतीजे जाओ, जो कुछ तुम्हें कहना है आज़ादी से कहो। खुदा की कसम, मैं तुम्हें किसी के हवाले ना करूँगा। एक मरतबा एक कुरैशी सरदार जिसका नाम उतबा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, भतीजे, आपको अपने मनसब की अज़मत का इल्म है, मगर इसके बावजूद आप अपनी कौम पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आपने इनकी जमात में तफरीक डाल दी है। आप मेरी बातें सुने, अगर आपको अच्छी लगें तो इन्हें मान लें। अगर इस तरीक़े से आप दौलत जमा करना चाहते हैं तो हम आपके पास दौलत के ढेर जमा कर देते हैं। अगर आपको आपकी कौम का दौलतमंद तरीन शख्स बनाने को तैयार हैं, अगर आप सरदार बनने की ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपको अपना सरदार मुकर्रर करते हैं और वादा करते हैं कि आपके हुक्म के बग़ैर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर आपको हुकूमत की ज़रूरत है तो हम आपको अपना हाकिम बनाने पर तैयार हैं। रसूल खुदा ने इनकी तमाम पेशकशों को ठुकराया और आपने इनके सामने सूरह सजदा की आयत तिलावत की। उतबा कलाम इलाही को सुनकर कांपने लगा और इसे यकीन हो गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दौलत के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही हुकूमत के तलबगार हैं और
وہ اول و آخر حق کے دائی ہیں اور انسانیت کو گمراہی، فساد اور ظلم سے بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ محاربین کا انجام۔ سن 6 ہجری میں ارنی قبیلے کا ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کچھ دن مدینہ منورہ میں ٹھہرے، مگر انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جبل عیر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے استفادہ کریں اور اسلامی چرگاہ میں رہ کر وہاں کی اونٹنیوں کا دودھ پئیں تاکہ ان کی صحت بحال ہو سکے۔ ارنی قبیلے کے یہ لوگ اسلامی چرگاہ میں آئے، وہاں صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گئے۔ تندرست ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کو خیر آباد کہا اور وہاں پر موجود 15 اونٹنیوں کو ہانک کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینے میں یہ خبر پہنچی تو اونٹنیوں کا ساربان، جس کا نام یسیار تھا، وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کے ایک گروہ کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مرتد زیادہ تھے، لہٰذا کچھ مسلمان اس مارکے میں شہید ہو گئے اور کچھ افراد کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ شہید ہونے والوں میں حضرت کا ساربان یسیار بھی شامل تھا۔ مرتدین نے اسے قتل کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ انہوں نے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور اس کی زبان اور آنکھوں میں کانٹے پرو دیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک لشکر روانہ کیا جس کا سالار قریظ تھا۔ قریظ کو مقرر کیا، اس نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے مقابلہ کیا۔ مقابلے میں وہ مغلوب ہوئے۔ قریظ نے ان کی مشقیں کسیں اور انہیں گرفتار کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تک و دو کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر انہیں اندھا کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے مسجد زرار۔ مدینہ منورہ میں ابو عامر نامی شخص ایک عیسائی راہب تھا۔ ابو عامر عبد عمر بن صفی بن نعمان کا تعلق انصار کے مشہور قبیلے اوس سے تھا اور وہ حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ شہید احد کا باپ تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں راہبانیت اختیار کر لی تھی۔ وہ ٹاٹ کا لباس پہنتا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اپنے ساتھ 16 افراد کو لے کر مدینے سے شام چلا گیا۔ بہرنو نبی اکرم کی ہجرت مدینہ سے قبل لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم نے مدینہ ہجرت کی اور آپ نے مدینہ آتے ہی مسجد تعمیر کی جو کہ اسلامی مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ لوگ مسجد نبی میں آتے اور اسلام قبول کرتے اور وہ مسجد بیک وقت مسلمانوں کی اسمبلی اور ان کے تعلیمی مرکز کا کام دیتی تھی۔ نبی اکرم کی آمد سے عامر کے احترام میں کمی واقع ہوئی، جس سے اس کے دل میں حسد کی آگ اٹھی۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل وہ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ انجیل مقدس میں احمد نبی کی پیشن گوئی موجود ہے اور ان کی آمد کا وقت بالکل قریب ہے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اسے آپ کی آمد اچھی نہ لگی
اور ایک دن حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، آپ کون سا دین لے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابراہیمی دین حنیف لے کر مابعوث ہوا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، مگر میں بھی تو اسی دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو اس دین پر نہیں ہے۔ ابو عامر نے کہا، محمد، آپ نے حنیفیت میں 2 چیزیں داخل کر دی ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تو صاف ستھری حنیفیت لے کر آیا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ جھوٹے کو تنہائی اور مسافرت میں موت دے۔ رسول خدا نے فرمایا، جو جھوٹا ہوگا اسے ایسی ہی موت آئے گی۔ ابو عامر ناراض ہو کر وہاں سے اٹھا۔ جب منافقین نے دیکھا کہ مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز بن چکی ہے تو انہوں نے اپنی خباثتوں کو پھیلانے کے لیے ایک اور مسجد تعمیر کی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے مسجد کی اہمیت کو کم کیا جائے اور اسے اپنے مذموم عزائم کے لیے بطور مرکز استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ابو عامر سے کہا، ہماری اس مسجد کی تولے تم قبول کرو۔ پھر وہ رسول خدا کی خدمت میں آئے کہ ہم نے بوڑھوں اور بچوں کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ جو لوگ آپ کی مسجد اور مسجد قباء میں نہیں جا سکتے وہ یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں اور 2 رکعت نماز ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا، اور جب غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اس مسجد کو مسمار کر دیا، اس کے ملبے کو جلا کر خاکستار کر دیا۔ اس مسجد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 تا 110۔ وہ لوگ جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، وہ کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور ایسے شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں ہرگز کھڑے نہ ہونا جو مسجد روز اول سے ہی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی ہو اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ اللہ ظلم کرنے والوں کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ یقیناً ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے یہ نام نہاد مسجد مسلمانوں میں تفرقے کے لیے بنائی تھی، اور اسلام کے مقدس شاعر مسجد کا نام لے کر اسلام کو ضرب پہنچانے کی کوشش کی۔ رسول خدا نے حکم خداوندی کے تحت اس کا بروقت علاج کیا اور اسے مسمار کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد ابو عامر طائف بھاگ گیا تھا۔ جب اہل طائف نے اسلام قبول کیا تو وہ شام چلا گیا، اور اس نے وہاں رہ کر مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی کوشش کی جس میں اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آخرکار شام میں ہی سے غریب الوطنی کی حالت میں موت آ گئی۔ شق القمر کا معجزہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل ایک یہودی دوست کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، نعوذ باللہ، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو ان قریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا،
اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ کیا، اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سربردہ افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ لیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت جب جبرائیل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افلاک و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات حسب وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابی قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا اور وہ بھی کوہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نصف حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل ہرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دیتا تھا۔ رسول اکرم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں کہ دونوں حصے یکجا ہو جائیں اور چاند اپنی پہلی حالت میں آ جائے۔ آپ نے پھر انگشت سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے ہی دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے کہا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے ابلیسی خیالات۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان دل میں وسوسہ پیدا کر کے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی رکاوٹوں کو پھلانگ کر نیکی کا کوئی کام کرے تو اس نیکی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی خود پسندی کو دل میں داخل کرتا ہے اور کبھی جذبہ ریاء کو ہوا دے کر تیز کرتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت خلیل اللہ کی عمر 16 سال اور حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت خلیل کی عمر 100 سال اور اسماعیل کی عمر 13 برس تھی۔ اسماعیل شکل و صورت سے انتہائی حسین تھے اور ظاہری حسن و جمال کے علاوہ ایمان و معرفت سے بھی لبریز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کا ہاتھ پکڑا اور انہیں قربان کرنے کے لیے منا کی طرف چل پڑے۔ جب ابلیس لعین نے دیکھا کہ حضرت خلیل راہ خدا میں بہت بڑی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کسی طرح اس قربانی کو روکا جائے۔ اس لعین نے سوچا ہوگا کہ ان میں سے باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، وہ جلدی سے میری بات نہ مانیں گے، کیوں نہ اس کی ابتدا حضرت ہاجرہ سے کی جائے۔ چنانچہ وہ یہ سوچ کر حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا ہے، وہ ایک جوان بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں جا رہا تھا، کیا آپ پہچانتی ہیں وہ کون ہیں؟ بی بی نے کہا، جی ہاں، وہ میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابلیس نے کہا،
معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آپ کے بیٹے کو کس نیت سے لے کر گیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو یہاں آرام سے نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پوری زندگی کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کریں گے؟ ابلیس نے کہا، اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے محسوس کیا کہ یہ ابلیس ہے اور وہ انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہی آپ نے فرمایا، اے لعین، مجھ سے دور ہو جا۔ اگر اللہ کا یہی حکم ہے کوئی حرج نہیں، اسے پورا ہو جانا چاہیے۔ جب شیطان بی بی کی طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ابلیس، کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے جس کی پاداش میں اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابلیس، اگر آپ نے اسے ذبح کیا تو یہ عمل سنت کا درجہ اختیار کرے گا اور لوگ اپنی اولاد کو ذبح کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مگر میں اللہ کے فرمان کو جاری کر کے رہوں گا۔ ابلیس، کیا یہ احتمال نہیں کہ سرے سے یہ اللہ کا حکم ہی نہ ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ ابلیس حضرت ابراہیم سے مایوس ہو گیا اور بھاگ کر دور چلا گیا۔ اس نے سوچا اب اسماعیل علیہ السلام کو گمراہ کرنا چاہیے۔ اس وقت حضرت اسماعیل اپنے والد کے پیچھے چل رہے تھے۔ ابلیس ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابلیس جوان، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ تجھ سے کیا سلوک کرنے والا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ابلیس، وہ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے والد بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ ابلیس، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری روح اس کی راہ میں قربان ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ابلیس ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو انہوں نے اپنے والد سے فریاد کرتے ہوئے کہا، ابا جان، اسے دیکھیں، یہ کون ہے جو مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بیٹا یہ ابلیس ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے بھی پتھر اٹھا کر اسے مارا اور زور سے دھتکار دیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے وفائے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعدہ وفائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 37، اور وہ ابراہیم جس نے اپنا عہد نبھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے یہ عہد کیے تھے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ طلب کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ طلب نہ کریں گے، کسی فقیر و سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے اور نہ ہی جھڑکیں گے۔ ایک دن خدا کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ پر سلام کیا اور کہا، خدا نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں امامت کا تاج اسے پہناؤں جو خدا کا محبوب ہو اور خدا کا خلیل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کس شخص کی طرف بھیجا گیا ہے؟ فرشتے نے کہا، اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ حبیب خدا کو پہچان لوں اور اس کی قدموں کی خاک اٹھا کر بطور سرما استعمال کروں۔ فرشتے نے کہا، آپ ہی اللہ کے حبیب اور خلیل ہیں۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ خلیل رحمان آپ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، کس سبب سے اللہ نے مجھے اس لقب سے مشرف کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا عہد پورا کیا ہے اور غیر اللہ سے کچھ طلب نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی سائل کو اپنے دروازے سے نہیں دھتکارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ مہمان کا احترام کریں اور اسے کھانا کھلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو آپ مہمان کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، اور جب تک مہمان ان کے ہاں نہ آتا آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا گھر شہر سے باہر تھا،
آپ روزانہ ایک فرسخ کا فاصلہ طے کر کے مہمان تلاش کر کے آتے تھے، اور جس دن ان کے پاس مہمان نہ آتا اس دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی وفائے عہد کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ 90 برس کی عمر میں خدا نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ آپ نے ان سے رخصت ہوتے ہوئے صرف ایک پانی کی مشق ان کے حوالے کی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ اہدیت میں عرض کیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37۔ پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر۔ اس کے بعد اپنی زوجہ اور معصوم بچے کو جنگل میں خدا کے سپرد کر کے واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفائے عہد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاں دوسری بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہ بے اولاد اور بد اخلاق تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی مدارات کا حکم دیا تھا اور آپ نے حکم خداوندی کی اطاعت کی تھی۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ویران وادی میں چھوڑے ہوئے پورا سال گزر گیا۔ آپ سارہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، اگر تو اجازت دے تو میں ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھ آؤں۔ سارہ نے کہا، اس شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ آپ گھوڑے کی رکاب سے پاؤں باہر نہیں نکالیں گے اور انہیں دیکھنے کے بعد فوراً واپس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا کیا اور ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھ کر فوراً واپس چلے آئے۔ یاد رکھیں، آپ کو ایفائے عہد سارہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی اطاعت کے لیے تھی۔ اللہ نے آپ کو سارہ کی مدارات اور اس سے محبت کا حکم دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفائے عہد کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا جس کا رقبہ مربع فرسخ تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ادھر آپ منجیق سے آگ کی طرف روانہ ہوئے تو جبریل امی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا، اگر میرے لائق کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کریں تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ سے حاجت ہے اور میں غیر اللہ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا۔ وفائے عہد کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ نے قطعاً تردد نہ کیا اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، لیکن اسماعیل کی گردن نہ کٹی، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی اور کہا، شاید خدا کو میری یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ رب العالمین نے آواز دی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ ہم نے اسے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے مقرر کیا۔